अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम कुरान हकीम का 18वां पारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। 18वें सिपारे का आगाज़ सूरह अल मुमिनून से होता है, जो कि 23 नंबर सूरह है और मक्की है। अल मुमिनून जिसके 6 रकू हैं और 118 आयात हैं। रकू नंबर 1 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि फलाह और कामरानी उन मोमिनों के लिए है जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, लगवियात से दूर रहते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी अमानतों और अपने वादों का पास रखते हैं और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही लोग जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र फरमाया है कि किस तरह हमने मिट्टी से एक पानी के नुत्फ़े पर गोश्त चढ़ाया, फिर लोथड़ा, फिर बोटी बनाई, हड्डियाँ बनाई और एक नई सूरत को जन्म दिया, और फिर उसे आखिर में हम नींद की आगोश में सुला देंगे और फिर ये क़यामत के दिन सब लोग उठाए जाएंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला का आलम इंसानी पर क्या मौक़ूफ़ है कि उसने आसमान पैदा किए, बारिश का निज़ाम, खेती बाड़ी, फल फूल उगाए और जानवर पैदा किए। रकू नंबर 2 के अंदर फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में कौम की मुखालफत का तज़किरा कि उन्होंने मुखालफीन हक़ के ख़िलाफ़ अल्लाह जल्ल शानहू से मदद मांगी तो हुक्म हुआ ग़ज़ब इलाही तूफ़ान की शक्ल में आएगा, अपने लिए कश्ती तैयार कर लो। चुनाचे तूफ़ान आया, नाफरमान गर्क हो गए। उसके बाद अल्लाह ने उनकी जगह एक दूसरी कौम को खड़ा कर दिया। रकू नंबर 3 के अंदर फरमाया कि कौम में जब नबी आया तो कौम के सरदार और खुशहाल लोग उसकी मुखालफत पर भी उतर आए, और वही मजाक कि मरने के बाद कैसे दोबारा खड़ा किया जाएगा, और नबी के पैगाम को एक झूठ बनाकर कौम के सामने पेश किया। आखिरकार नबी ने अल्लाह से मदद मांगी, एक चिंगाड़ आई जिसने कौम को ज़ेर ज़बर कर दिया। इसके बाद कितनी कौमें उठी और उनमें नबी मबऊस हुए, उनके मुनकर भी ऐसे मिटे कि बस उनके तस्करे बाकी रह गए। फिर हज़रत मूसा और उनके भाई हारून आए। फ़िरौन और फ़िरौनियों ने सरकशी और तकब्बुर किया तो अपनी तमाम तरह अमारत के बावजूद हलाकत से न बचे। उनके बाद हज़रत मरियम और उनके बेटे अल्लाह की एक निशानी बनकर आए। रुकू नंबर 4 के अंदर फरमाया कि तमाम पैगंबरों को हुक्म दिया गया, ए रसूलो पाक चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, लेकिन नबियों के बाद उनके बुरे जानशीनों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ए ख़त्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें छोड़ दें कि ये अपनी गफलत में एक वक्त ख़ास तक डूबे रहें। इन जालिमों को जो माल और औलाद की नेमत मुयस्सर है तो ये ख्याल करते हैं कि गोया हम उन्हें भलाइयाँ देने में सरगर्म हैं। सुनो, भलाइयों की तरफ पहल करके उन्हें पा लेने वाले वही लोग हैं जो अपने रब के खौफ से डरते हैं, जो साहिब ईमान है, मुशरिक नहीं। वो अल्लाह की राह में इस ख्याल से देते हैं कि उन्हें ये फ़िक्र लगा है कि वो रब के हुजूर पेश होंगे। जहाँ तक मुनकिरीन हक़ का ताल्लुक़ है, ये जालिम गफलत में पड़े हुए हैं। जब इनकी अयाशियों को पकड़ा जाएगा तो फिर ये डकारना शुरू कर देंगे। इनसे कहा जाएगा कि अब फरियाद और आहो फगां की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वही तो हो जब मेरी आयत सुनते थे तो तुम तकब्बर करते हुए उल्टे पांव भाग निकलते थे और रसूल पर तरह तरह की तनकीदें करते थे। हकीकत यह है कि अगर हक इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। आप इन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाती हैं, उनसे कोई अजर नहीं मांगते, मगर हम उन पर रहम करें तो सरकशी और गुमराही में मुब्तला हो जाती हैं। अजाब आए तो भी आजिज़ी नहीं करते, यहाँ तक कि शदीद अजाब नाज़िल होता है तो नाउमीद होकर रह जाते हैं। रकू नंबर 5 के अंदर फरमाया कि अल्लाह बुजुर्गो बरतर है, जिसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने समझने के लिए दिल अता फरमाया।
تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن اسی کے قبضے میں ہے۔ یاد رکھو تمہیں اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ فرمایا اچھا بتاؤ کہ صحن کائنات میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ تو کہیں گے اللہ کا۔ پوچھو اقتدار کس کا ہے اور پناہ کون دیتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ اگر یہ تمام حقیقتیں درست ہیں تو بتاؤ رب تعالی اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، ورنہ اس سے اقتدار چھیننے کی کوشش ہوتی رہتی۔ وہ کھلے چھپے کا جاننے والا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اب کامیابی کا وقت قریب ہے۔ اہل ایمان کامیاب اور آپ کے مخالفین دنیا و آخرت دونوں کی رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ کچھ عرصہ ان کی شرارتوں سے درگزر کیجیے، فیصلے کی گھڑی سر پر آ گئی ہے۔ جس مدت کو یہ بہت طویل سمجھ رہے ہیں اور جس کے دھوکے میں اپنی شرارتوں میں دلیر ہوتے جاتے ہیں، انجام سامنے آئے گا تو محسوس کریں گے۔ وہ پلک جھپکتے ہی گزر گئی، اس وقت اپنی بدبختی پر اپنا سر پیٹ لیں گے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں خدایا ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ النور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 24 نمبر سورہ ہے جس کے 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور جس کی 64 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ زانی اور زانیہ عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہی نہ ہو تو وہ 4 بار قسمیں کھائیں کہ ہم سچے ہیں، اور 5ویں قسم یہ کھائیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس طرح عورت بھی 5 قسمیں کھائے کہ میرا خامد جھوٹا ہے اور وہ سچی ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی جائے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا جو لوگ ایک بڑے طوفان کو کھڑا کر لائے وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ ان کو اس طوفان بدتمیزی پر 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ اللہ کے ہاں بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی بےہودگیوں پر ان کو سخت سزا ملتی۔ یہ لوگ افتراء اور بہتان کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ظلم تھا۔ جب اس بہتان کو انہوں نے سنا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً کہتے اللہ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا ایمان والو کسی کے عزت و ناموس کے مقابلے میں داستان سرائی نہ شروع کر دیا کرو۔ کسی پر خواہ مخواہ بدگمانی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان جب بھی سمجھائے گا برائی اور بے حیائی کی راہ ہی سمجھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں سے درگزر کی ہدایت فرمائی گئی جو محض سادگی سے اس بہتان عظیم کی کارروائی میں شریک ہوئے تھے۔ پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، ان کے مقابلے میں پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں بےہودہ لوگوں کی افتراء پردازیوں سے بری و ذمہ ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرو۔ جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ آئیں، محسوس نہ کریں۔ یہی پاکیزہ عمل ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور وہاں تمہاری ضرورت کی چیزیں پڑی ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی حکم ہوا ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔
اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ضرور ڈالا کریں، اور اپنی زینت اپنے خامند باپ، خامند کے باپ، اپنے بیٹوں، خامند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں اور اپنے غلاموں اور عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے زیر دستوں ملازموں یا چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی پازیبوں کی چھنکار غیر محرم نہ سن لیں۔ رانڈوں اور رنڈووں اور بعض صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ تمہارے غلام جو تمہیں کچھ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت دے دو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت بھی کرو۔ کوئی شخص لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے پیچھے نہ پڑے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی تاقچے سے کی ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ شیشے میں ہے، شیشہ ایسا شفاف صاف ہے جیسے چمکتا ستارہ ہو، اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے گا۔ اس طرح فطرت کے نور پر ایمان کے نور سے مومن کا سینہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور جن میں اللہ کا نام صبح و شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ رہے کافر تو ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سیراب کی طرح ہیں کہ جسے پیاسا پانی گمان کرے، یا ایسے سمجھو جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہوں اور بادل چھائے ہوئے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے صف بستہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اپنے اپنے طریقہ پر مشغول ہے۔ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادل لاتا ہے، انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر مینا برسنے لگتا ہے۔ جہاں رب تعالیٰ چاہے اولے برستے ہیں، رات اور دن کو وہی گردش دیتا ہے۔ ہر جاندار کو اسی نے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی 2 پایا ہے اور کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مگر جسے وہ چاہے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ ان تمام مشاہدات حق کے باوجود منافق لوگ زبان سے ایمان و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے موجود ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے روگی ہیں یا شک میں گرفتار ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا، حالانکہ یہ خود ظالم ہے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہہ دیں اللہ رسول کا کہا مانو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام صرف حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ضرور سزا پائیں گے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر فرمایا ایمان والو 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 نماز عشاء کے بعد، نمبر 3 دوپہر کے وقت۔ جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر
اگر اپنے غیر ضروری کپڑے اتار رکھیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی بچتی رہیں تو اچھا ہے۔ اندھا، لنگڑا، مریض، اپنا کوئی عزیز اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، چچوں، پھوپھیوں، ماموں یا خلاؤں یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، اکٹھے مل کر، دونوں طرح جائز ہے۔ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہے اور دعا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا، یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں جو کسی اجتماعی معاملہ کے لیے جمع ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اے نبی، اگر ایمان والے کسی کام کے لیے اجازت حاصل کریں تو انہیں اجازت دے دیجیے۔ ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو، اوٹ میں ہو کر کھسکنے والوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے، ان کے پاس پہنچو گے تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اس کے بعد سورہ الفرقان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ 25 نمبر سورہ ہے جو مکی ہے، رکوع اس کے 6 ہیں اور 77 آیات ہیں۔ 16ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہر جگہ اس کی شاہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ کوئی اس کا شریک حکومت ہے۔ ہر شے کو ایک اندازے سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ ان مشرکوں کے معبود ہرگز پیدا کرنے کے اہل نہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت و حیات ان کے قبضے میں ہے۔ کافر کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کے۔ ہرگز نہیں، اے زمین و آسمان کی ہر چھپی شے جاننے والے نے اسے اتارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھبتی کستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کب رسول ہے جو کھانا کھاتا اور اپنے کام کاج کرتا پھرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گارڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں، تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم بہک کے ہیں اور یہ کبھی سیدھی راہ نہ پائیں گے۔ رکوع نمبر 17 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ ان کافروں کی باتوں سے زدہ خاطر نہ ہوں۔ ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایسی بیہودگیاں کرتے ہیں۔ ان کو دوزخ میں جگڑ کر پھینکا جائے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اہل ایمان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گئے تھے۔ ارے ظالموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کھانا کھاتے تھے، جن کو تم مانتے ہو وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنا کام کاج کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد